أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ورب زدنا علما أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهذه المحاضرة. Am I audible? Is my voice clear? My voice is clear to all, right? Can you guys hear me? Yes, sir. Ah, the breaking voice is breaking at my Voice side. is breaking. All right, hold on a moment. Let me switch my network. Assalamu alaikum. Yes, it's clear. It's clear. I'll still try to switch my network. Hold on to have a better connection. Inshallah, let's start. हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट वुड बी प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस एज पर द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। हमारा सेशन मोस्टली इंशाल्लाह उर्दू में ही रहेगा। मैं उर्दू में ही आज का सेशन कंडक्ट करूँगा। पिछले अप्रॉक्सीमेटली 20-25 ईयर्स या उससे ज़्यादा हमारी सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ। वैल्यू सिस्टम मीन्स कि हमारे सोशल वैल्यूज़ और जो सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ जिन चीज़ों को माना जाता था वो कम्प्लीटली चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल, पहले क्या माना जाता था? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी, सच्चाई, ये सारी चीज़ें बुनियाद हमारी सोसाइटी की थी कि ये इन चीज़ों को माना जाता था कि दीज आर द ये चीज़ें हैं जो एक फंडामेंटल चीज़ें हैं, बुनियाद है सोसाइटी की, और इन चीज़ों की वैल्यू थी। लेकिन उसके बाद क्या हो गया इन द लास्ट पिछले 20-25 सालों में कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। आज की डेट के अंदर जो वैल्यू सिस्टम हमारी सोसाइटी के अंदर है वो ये है कि जिसके पास भी पैसा है वो सोसाइटी की बुनियाद है, यानी कि वो बंदा सही है। चाहे वो बंदा ट्रूथफुल हो ना हो, ऑनेस्ट हो ना हो, उसके अंदर सच्चाई हो ना हो, बट अगर जैसे ही पैसे की चीज आ गई तो हमारा वैल्यू सिस्टम कंप्लीट चेंज हो गया इन लास्ट 20-25 ईयर्स। हमारे लिए ये चीज डिस्कवर करना, इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारी जो सोसाइटी की कामयाबी है और नाकामी है वो किन प्रिंसिपल्स, किन वैल्यूज पे हो, और हमारे लिए रुजू करना किसकी तरफ है? कुरान की तरफ। बिकॉज कुरान हमारा इमाम है, और हमें जिस चीज के अंदर भी रहनुमाई चाहिए वो विल सिंपली कुरान की तरफ हम रुजू करेंगे। कुरान के अंदर बड़ी सूरतें भी हैं और छोटी सूरतें भी। बड़ी सूरतों में सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, मदनी सूरह जो है, जो मदीना में नाजिल हुई, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ दम, उनमें से अक्सर तादाद वो सूरतों की है जो बड़ी सूरतें हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आयत। और जो छोटी सूरतें हैं उनमें से मेजॉरिटी आप ये देखेंगे कि वो मक्का में नाजिल हुई। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो सूरतें पहले नाजिल हुई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वही पहले हुई, वो मक्कन सूरतें हैं, यानी कि मक्का में वो नाजिल हुई। और जो बड़ी सूरतें हैं वो मदीना में नाजिल हुई। छोटी सूरतों का जब हम जायजा लेते हैं, छोटी सूरतों में सबसे शॉर्टेस्ट सूरा वो 3 आयत्स पे बेस्ड है, और 3 आयत्स पे बेस्ड
تین ہی صورتیں ہیں، سورہ کوثر، سورہ نصر اینڈ سورۃ العصر. تین آیتوں سے کم قرآن حکیم کے اندر کوئی بھی صورت نہیں ہے، یعنی کہ شارٹیسٹ سورہ تین ہے. اور ایسا بھی اسکالرس علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئی شارٹ سورج جو ہیں انہی کی تفسیر بڑی صورتیں بنی بعد میں. یعنی کہ جیسے قرآن میں بھی منشن ہے ان سورہ ہود، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ ہم نے پہلے آیتوں کو محکم کر دیا، وہی ریویلڈ ان محکم فارمیٹ، اس کے بعد انہی کی تفصیل کی بعد میں. یعنی کہ پہلے جو آیتس نازل ہوئی انہی کے اندر بڑی بڑی تفاصیل جو تھی وہ بعد میں ہم نے نازل کی مدینہ کے اندر. اور جیسے مینشنڈ یہ بھی ہے حدیث میں، قرآن یفسر بعضہ بعض، ایک قرآن کا ایک حصہ دوسرے قرآن کی ہی تفسیر ہے. تو جب ہم شارٹ صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں سے ہمارے پاس تین بیسک شارٹ سورز ہیں، اس میں سے سورہ عصر، سورہ ناصر اور سورہ کوثر. اور ہمیں یہ چیز ڈٹرمن کرنی ہے کہ جو ہمارے ویلیوز ہوں گے کامیابی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا اس چیز کو دیکھنے کے لیے، وہ ڈٹرمن کرے گا ہم اپنی لائف کیسے جئیں گے. فار ایگزامپل، اگر میری کامیابی، سکسس کا جو بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہوگی، میرا عمل اسی کے مطابق ہوگا. تو اگر میرا ایٹیٹیوڈ اور میری انڈرسٹینڈنگ ود ریسپیکٹ ٹو کامیابی غلط ہو تو میرا عمل بھی غلط ہوگا. اور اگر میری انڈرسٹینڈنگ اور کامیابی کے ریلیٹڈ صحیح ہو تو میرا عمل بھی صحیح ہوگا. تو اس سے ڈٹرمن یہ ہوگا کہ ہم اپنے گولز کیسے سیٹ اپ کریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو، ہم اپنے دن کیسے گزاریں. Everything will be determined by our attitude and our understanding. تو قرآن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں سورہ عصر کی طرف، سورہ عصر کے بارے میں یہ چیز بولی گئی ہے کہ سورہ عصر جو ہے اس کے اندر ون آف دا سمپلیسٹ لینگویج یوز ہوئی ہے، سورۃ العصر. اور انفیکٹ جو عربک جو لوگ کلاسز دیتے ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی قرآن کا جو عربک ہے وہ کتنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو دا عربک وچ از یوزڈ ان ادر ٹیکسٹس. یہ چیز بھی ہمیں سب سے پہلے ڈٹرمن کرنی ہے کہ جب جو تین آیتس پہ بیس تین شارٹ سوراز ہیں، آیت سینٹنس نہیں ہوتا، آیت از ناٹ اے سینٹنس. اور ایسا بھی ہے کہ نمبر آف آیتس ایک سینٹنس بنائیں، اور ایسا بھی ہے کہ بہت سارے آیتس، بہت سارے سینٹنسز ایک آیت بنائیں. فار ایگزامپل آیت الکرسی کے اندر بہت سارے سینٹنسز ہیں لیکن آیت ایک ہے، مینی سینٹنسز بٹ اٹس اونلی ون آیت. اسی طریقے سے بہت سارے آیتس کین میک اپ ون سینٹنس، ایک جملہ. تو آیت کوئی جملہ نہیں ہوتا. اور یہ ڈٹرمن کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسٹرکشنز دی اس بیسڈ پہ. یعنی کہ اس کے اندر کوئی گرامر کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس کے اندر دیر از نو گرامر انوالوڈ، یا کوئی بھی اس کا جو ہم اپیرنٹلی ہم بولے، اپیرنٹلی جو ہماری محدود نظر تک لاجک ہے وہ بھی ہم اپلائی اس تک ابھی تک نہیں کر پائے، وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ آیت حقیقت میں ہے کیا. بیکاز جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سینٹنس ہے. ہم جب بھی چیزیں لکھتے ہیں ہم سینٹنس کے بیسس پہ لکھتے ہیں، یا سینٹنس کا کلوز ہوگا، سب کلوز ہوگا، تو اس کے اوپر اس کا کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ایسے ہے. تو سورہ عصر جو ہے، سورہ عصر کی تین آیت سے، تو پہلی آیت والعصر، دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، اور تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک اتنی آسان لینگویج یوز ہوئی ہے، بہت ہی سہل زبانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اس سورہ کے اندر کوئی بھی بھاری بھرکم الفاظ موجود نہیں ہے. اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک سیڈ کے اندر پورا پودا موجود ہے، ایسی ایگزامپل آپ اس سورہ کے مبارکہ کی بھی لے لو. بہت سارے اسکالرس بکس اس کے اوپر لکھی ہے، اور اس سورہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر بس یہی سورہ نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ بھی کافی تھا. اتنا افیکٹ اور امپیکٹ اس سورہ مبارکہ کا تھا بہت سارے اسکالرس کے اوپر. اس سورہ مبارکہ کا تھیم کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کا تھیم یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ لاس کے اندر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان کا جو ڈیفالٹ سینیریو ہے وہ لاس ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو جاؤ گے، آپ آلریڈی ناکام، یو ہیو لاسٹ، یو آر ان دا اسٹیٹ آف لاس. لیکن اس کے بعد ایک مستثنا ہے، ایک ایکسپشن ہے. صرف وہی لاس میں نہیں ہے، وہی ناکام نہیں ہے جس کے پاس چار چیزیں ہیں. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان، عمل الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی انشاءاللہ میں تشریح بھی کرتا ہوں اور ایکسپلین کرتا ہوں what does it mean، اور ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے. کیا یہ ساری چاروں چیزیں انڈیپینڈنٹ ہے یا ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ تو پہلی آیت جو اس کی سورہ مبارکہ کی ہے وہ ہے والعصر. والعصر، عصر کہتے ہیں ٹائم کو، وقت کو. لیکن قرآن شریف کے اندر ٹائم کے لیے اور بھی الفاظ آئے ہیں، اور عربک لینگویج کے اندر بھی ٹائم کے لیے بہت سارے ورڈز ہیں. فار ایگزامپل زمان، زمان بھی ٹائم کو ہی کہتے ہیں. وقت، یہ بھی عربک کا ہی ورڈ ہے. اسی طریقے سے بہت سارے دہر، یہ بھی اس کو بھی ٹائم بولتے ہیں، وقت ہی بولتے ہیں. عصر بھی ٹائم کو ہی بولتے ہیں. لیکن عصر کون سا والا ٹائم ہے؟ what از دا ڈفرنس؟ اس میں کیا ڈفرنس ہے عصر اور باقی ورڈ جو لینگویج میں موجود ہیں اس میں، اور عصر کے اندر کیا ڈفرنس ہے؟ عصر اس ٹائم کو، جیسے ہمیں خود بھی پتا ہوگا، ہم صلاۃ العصر، عصر کی نماز پڑھتے ہیں. کون سا ٹائم ہوتا ہے وہ عصر؟ دن کا آخری حصہ. آفٹر دس سورج غروب ہوگا، اس کے بعد مغرب آئے گا، اینڈ دیٹ از سن سیٹ. سن سیٹ کے بعد، یعنی کہ اگر بیسک انڈرسٹینڈنگ ہم اس کی ایسے لے لیں کہ عصر وہ ٹائم ہے دن کا جب دن ختم ہونے کو ہے، دا لاسٹ پورشن آف دا ڈے، وین یور ڈے از اباؤٹ ٹو فنش. یہ وہ والا ٹائم ہے. ایک دوسرا عصر وہ ہے کہ جو وقت بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے، جو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم لیتے ہیں، تو ہم کس چیز کی قسم کیوں لی جاتی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسم لی گئی ہے، اور وہ کیوں ہے وہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک آل ٹوگیدر ہے. بٹ ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے، بیسکس کے لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک ایمفیسس کے طور پہ یوز ہوا ہے وہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم ایز این انسان، ہم ایز ہیومن بینگ کسی چیز بھی قسم ایسے نہیں کھا سکتے. اگر ہمیں قسم بھی کھانی ہو، ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، اور اس کی بھی ایکسپلینیشن ڈفرنٹ ہے. اس کے اوپر بکس لکھی گئی ہے کافی. اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے، آئی کین ریفر یو سم بکس بیسڈ آن اٹ، بٹ وہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. تو ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ یہ ایک ایمفیسس کے طور پہ یوز ہوا ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر کون سا ایک ٹائم کی ہے، اور وہ کون سا ٹائم ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے، اور وہ ٹائم وچ از اباؤٹ ٹو فنش، ختم ہونے والا ہے. اس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. یعنی کہ ایمفیسس کے طور پہ یہ چیز یوز ہو رہی ہے. اور دوسری چیز، جب بھی قرآن میں کسی چیز کی قسم کھائی جائے، ایک تو ایمفیسس ہے، دوسری چیز، دوسرا ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ یہ چیز اس کی گواہ ہے. یعنی کہ ہم یہ چیز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ ایسے کریں کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، اس کے بعد جو بھی چیز آئے اس کے اوپر یہ قسم ہو. ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، خسارے. اب خسر جو ہے لاس، خسر کہتے ہیں لاس کو، لیکن لینگویج کے اندر بہت سارے الفاظ موجود ہیں، جیسے خسران، یہ بھی ایک لاس ورڈ ہے. اسی طریقے سے کافی ورڈز یوز ہوئے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ایک انڈیفینٹ ورڈ بھی یوز ہوا ہے،
الخسر کوئی پرٹیکولر نقصان کی بات نہیں ہو رہی. خسر ایک انڈیفینٹ خسر اور بہت بڑا نقصان, بہت بڑا نقصان. اس کو ہم ایسے انڈرسٹینڈ کریں کہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز آف نقصان, بیکاز ہماری انڈرسٹینڈنگ تو مانیٹری حساب سے ہی اسٹارٹ ہوگی اور وہیں پہ فنش ہوگی. تو اسی کانٹیکسٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کا نقصان. یعنی کہ جو اس آیت, اس سورہ مبارکہ کی جو سیکنڈ آیت ہے, ان الانسان لفی خسر, یہ اس پورا سورہ مبارکہ کا ایک سینٹرل تھیم ہے. یعنی کہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہی انسان کی کیا ہے, وہ خسارے میں ہے. اب انسان کو اس لاس سے بچنا ہے, جیسے لاس سے بچو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جس طریقے سے ہم ایگزام دیتے ہیں اور ایگزام کے اندر ایک ہوتا ہے کہ پاس مارکس, پاس مارکس, اپنے اتنے پرسنٹ مارکس لائے ایگزام کے اندر آپ پاس ہو, اتنے نہیں لائے یہ کٹ آف ہے, کٹ آف سے نیچے ہو یا فیل, کٹ آف سے اوپر ہو یا پاس. اب یہاں پہ ڈسٹنکشن فرسٹ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ اس سورہ کے اندر ہے کہ یہاں پہ منیمم ریکوائرمنٹ جو لا سے بچنے کی ہے, لا سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اٹس ایدر دس اور دیٹ. تو یہاں پہ کوئی فرسٹ ڈویژن اور یہاں پہ کوئی ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی کہ اف یو ڈو دیز تھنگس, یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہو تو بڑی بڑی جنتیں آپ کو ملیں گی. ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے لاس سے بچنے کے لیے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے, وہ یہ ہے. ڈیفالٹ اسٹیٹ کیا ہے کہ لاس میں, ہر کوئی انسان لاس میں ہے. یہاں سے آپ سٹارٹ کرو. اب اس لاس سے بچے کیسے, بچیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کی چیزیں کیا, اس کی ایکسپشن کیا ہے لاس سے بچنے کی, وہ کیا ہے, 4 چیزیں. آمنو الا الذین آمنو, ایمان. اب یہ ایمان کیا ہے, اگر آپ کسی کو بھی بتاؤ واٹ از ایمان, وہ بتا کہ ایمان تو ایمان ہے. پروفاؤنڈلی اور ایلیبوریٹ کر کے بہت ہی مشکل ہے کسی کے لیے یہ چیز بتانا کہ ایمان حقیقت میں ہے کیا. آپ کو یہ چیز بتائیں, اللہ کے اوپر ایمان لانا. واٹ ڈز اٹ مین اللہ کے اوپر ایمان لانا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا, بلیف. اس کو انگلش ٹرانسلیشن ویسے ہم کریں گے, لیکن اس کو حقیقت میں انڈرسٹینڈ کرنا ایمان کیا ہے, یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 4 چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے کہ اس پہ ہماری کامیابی اور نقصان ڈٹرمن کرتا ہے. اور اگر ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ گئی تو ویری ڈیفیکلٹ. دوسری چیز کیا, عمل الصالحات, عملو الصالحات, یعنی کہ الصالحات پرفارم کرنا, اچھے ڈیڈس. اب یہ اچھے ڈیڈس میری انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہوگی, جن کو میں انڈرسٹینڈ کروں گا اچھی ڈیڈ, اس حساب سے نہیں ہوگا. یعنی کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی پروجیکشن, وی آر پروجیکٹنگ آور مائنڈس, وی آر پروجیکٹنگ آور سیلز آن آور دین, کہ میری انڈرسٹینڈنگ نا گڈ ڈیڈ یہ ہے تو یہی گڈ ڈیڈ ہے. نو, جو دین مجھے کہے گا گڈ ڈیڈ ہے وہی گڈ ڈیڈ ہے. جو میرا جو اللہ کہے گا گڈ ڈیڈ ہے وہی اچھے عمل صالحات ہے. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل صالح, وہی عمل صالحات ہے. میری انڈرسٹینڈنگ سے عمل صالحات نہیں بنتا. میں تو اپنے حساب سے وہ جو چیز میرے لیے آسان ہے میں نے تو اسی کو عمل صالحات بنا دیا. اگر میں صبح نماز سے لیٹ بھی اٹھوں گا, فجر کی نماز مس کر دی, میں کہوں گا میں تو کوئی بھی ایکسکیوز دے کے میں اس کو بھی عمل صالحات بنا لوں گا اپنے حساب سے. یہ انسان کی ایکسٹینٹ آف مائنڈ یہ ہے. لیکن عمل صالحات وہی ہے جس کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر دیا یہ عمل صالحات ہے. یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ڈٹرمن کرنا کہ عمل صالحات ہے کیا. اور اس کے بعد تیسری چیز وہ ہے تواصو بالحق. تواصو بالحق یہ بھی امپورٹنٹ ہمارے لیے. واٹ از حق, میری انڈرسٹینڈنگ سے تو حق نہیں ہوگا. جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے وہی حق ہے. تواصو ورڈ بھی آ گیا, اس کا میننگ کیا ہوتا ہے تواصو بالحق, یعنی کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنا حق کی, سچائی کی. اور پھر اس کے بعد فورتھ چیز وتواصوا بالصبر. اب صبر بھی, واٹ از صبر, کسی کو ہم نارمل, یہ ایک اردو کا صبر ہے, دوسرا عربک کا صبر ہے, ان میں بہت فرق ہے. صبر ڈز ناٹ مین برداشت. برداشت از اے نیگیٹو ٹرم, اس کے اندر ایک نیگیٹو کنوٹیشنز پائی جاتی ہے برداشت کے اندر. لیکن صبر جو ہے عربک ورڈ, اس کے اندر ایک پازیٹیو چیز پائی جاتی ہے. اٹس اے پازیٹیو چیز. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی محدود کیپیسٹی کیپیبلٹیز تک ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی آپ کو, تاکہ انشاءاللہ آج ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف کیا ہو. یہ ہمارے پرنسپلز ہو ہماری لائف کے. ان پرنسپلز کے اوپر ہم اپنی لائف جیے, ایک ایک دن جیے, اور جو بھی چیز ہم انکاؤنٹر کرے لائف میں, ہمارا اس کا ریئیکشن, ریسپانس بیسڈ آن دس سورہ ہوگا. بیکاز جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت سارے اسکالرس کا اتنا امپیکٹ تھا. ایون شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ, انہوں نے جو بک لکھی ایک, اس کے اندر جو 5 چیپٹرز ہے,
ان 5 چیپٹرز کے ٹائٹل یہی 5 چیزیں ہیں: اثر، ایمان، عمل صالحات، تواصل بالحق، تواصل بالصبر. اور اسی طریقے سے بہت اسکالرس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اتنا ہی نازل ہوتا، اتنا افیکٹ تھا، اتنا ہی نازل ہوتا، ہدایت کے لیے کافی تھا. کم سے کم بیسک لیول پہ لاس سے بچنے کے لیے ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ کم سے کم منیمم جو چیز ہم فالو کریں اپنی لائف کے اندر ٹو بی سکسیسفل، ٹرولی سکسیسفل. سوسائٹی ڈیسائیڈ نہیں کرے گی سکسیس کیا ہے، سوسائٹی کی ڈیفینیشن سکسیس کوئی اور ہے. لیکن اگر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہو حقیقت میں آبجیکٹیولی، جس کو ہم بولتے ہیں، ایک ہوتی ہے سبجیکٹو چیز. سبجیکٹو چیز کہ میرے حساب سے کوئی چیز کیا ہے اور آپ کے حساب سے ہے، آپ بھی صحیح میں بھی صحیح ہے. سبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ. نو، آبجیکٹیولی کس چیز کو ہم کہیں کہ یہ سکسیس ہے آبجیکٹیولی، تو وہ ہمیں ڈٹرمن کرتا ہے یہ سورہ. اور یہ سورہ کیا ہے؟ بنیاد. دس از دا بنیاد جس کے اندر، اس سیڈ کے اندر جس کے اندر پورا پودا موجود ہے. اور یہ سورہ نازل ہوا مکہ مکرمہ میں، یعنی کہ مکن سورہ ہے. اس کے بعد تفاصیل پورے قرآن کے اندر، اگر آپ پورا قرآن دیکھ لو، اس کے اندر آپ کو مینشن ہوگا کہ انہی جو یہی پوائنٹس ہیں، انہی کی تفاسیر ہے اور ایکسپلینیشن ہے. کوئی بھی سورہ اٹھاؤ، کوئی بھی پیج اٹھاؤ، کوئی بھی آیت اٹھاؤ، کوئی نہ کوئی چیز ملے گی آپ کو ریلیٹڈ ٹو دس. یعنی کہ دس سورہ از دا فاؤنڈیشن آف یور انٹائر قرآن. قرآن میں کیا مینشن ہے؟ ایمان کی تفاصیل ہے. ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان، ایمان بالرسالت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور پروفٹ جو پہلے آئے. ایمان بالآخرہ، یہ تو ایمان کے 3 ڈیمینشنز ہو گئے نا، سب ڈیمینشنز: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ. یہی قرآن کے اندر مینشن ہے. اس کے بعد عمل صالحات کی تفاصیل کہ کس طریقے سے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اسی طریقے سے عمل صالحات بھرا پڑا ہے قرآن سے. تواصب بالحق، تواصب بالصبر، الگ الگ جگہوں پہ انہی کی تفاصیل ہے. اب آپ کا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف کے اندر یہ بھی تو چیز مینشن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جب ان کی تخلیق کی گئی تو اس ٹائم جو ابلیس ہے اسے منع کر دیا سجدے سے، تو یہ کس کانٹیکس کی، کس سب ہیڈنگ کے اندر آئے گا؟ مطلب یہ آپ کا نا انڈیکس ہے یہ سورہ. تو آپ جو بھی چیز قرآن کے اندر پڑھو، کسی نہ کسی سب ہیڈنگ کے اندر، وہ اسی ہیڈنگ کے اندر آئے گا. یہ کوشچن ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ موجود ہے، وہ کس سب ہیڈنگ کے اندر آئے گا؟ یا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، وہ کس سب ہیڈنگ کے اندر آئے گا؟ تو وہ سمپل سب ہیڈنگ کس کے اندر آئے گا؟ والعصر کے اندر. یعنی کہ زمانہ گواہ ہے کہ یہ ساری جو سٹوریز قرآن میں منشنڈ ہے، جس کے اندر بھی یہ 4 چیزیں پائی گئی، وہ کامیاب تھا. زمانہ اس کا گواہ ہے، بیکاز زمانہ ایکسٹینڈز فرام پاسٹ ٹو فیوچر. یعنی کہ زمانے کی چادر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے پاسٹ ٹو فیوچر، اور وہ گواہ ہے ان سب چیزوں کا. تو اگر کہیں پر بھی کوئی قصہ موجود ہو، کوئی بھی سٹوری موجود ہو، وہ کس چیز کے لیے؟ ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ جن لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی گئی وہ کامیاب تھے، جن کے اندر نہیں تھی وہ ناکام تھے. اور ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ، ہمارا سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ کے اندر چینج ہو، ہمارے نظریہ آف لائف کے اندر چینج ہو، کہ یہ فاؤنڈیشن اینڈ پرنسپلز بنے ہماری لائف کے. اگر میں آپ کو یہ چیز کہوں کہ آپ کو کل ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا میڈیا آپ کے پاس آ گیا، جو بھی دنیا بھر کا، ایک ٹیچنگ قرآن کی بولنی ہے، پوری دنیا اس کو فالو کرے گی. آپ کس ٹیچنگ کو بتاؤ گے؟ کس ٹیچنگ کو بتاؤ گے؟ قرآن ایک ٹیچنگ بتانی ہے آپ کو، جسٹ ون ٹیچنگ. تو وہ اپلائی ہوگا دنیا میں. لیٹس سے فار ایگزامپل ایک ہائپوتھیٹیکل ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. کون سی ٹیچنگ آف قرآن کی بتاؤ کہ یہ ٹیچنگ ہے جس کے اوپر فنڈامنٹلز آف قرآن بیسڈ ہے؟ اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی نا، اتنا آسان رہے گا ہمارے لیے، اتنا مزہ آئے گا ہمیں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں اور قرآن پڑھنے میں. اسی طریقے سے اگر ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، ایک یورپین رینیسنس کے اندر ایک بک لکھی گئی تھی، ڈیوائن کامیڈی، جس کے اندر ایک بہت مذاق اڑایا گیا تھا کہ ریلیجن وغیرہ کا. ڈانٹے نے وہ بک لکھی تھی. تو اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، ڈیوائن کامیڈی ایک طرف، اور دوسری طرف اس سورہ مبارکہ کی سینٹرل تھیم ان الانسان لفی خسر، ہیومن ٹریجڈی. Like this surah actually starts with a human tragedy, tells you about the human tragedy. Tragedy کیا ہے؟ We start with a loss. We start with a loss. اور یہ بھی کہ جب وقت کی قسم کھا گئی اس سورہ مبارک کے اندر سٹارٹ میں، وہ یہی ہے کہ obviously اگر آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہو تو آپ تو بائی ڈیفالٹ لاس میں ہو. ان الانسان لفی خسر ایک جملہ اسمیہ ہے، نومنل سینٹنس ہے، اور جتنی بھی عربک لینگویج کے اندر ایمفیسز گرامر کے اندر موجود ہو، وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہے.
इन्ना सबसे पहले हर्फ हर्फ तौकीद, एक पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस है. उसके बाद लफी के अंदर ऊपर जो लाम लगा है, दैट इज लामुल मुजाहला का, और कॉल इज लाम ऑफ एम्फेसिस, एक एम्फेसिस का लाम लगा हुआ है. और उसके बाद जुमला इसमें खुद ब खुद एक एम्फेसिस का सेंटेंस है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट उससे पहले एक कसम भी खाई गई, यानी कि एक एम्फेसिस की एक एक्स्ट्रा डिग्री. हमारे लिए तो एम्फेसिस खुद ही थी, जब अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ कहे वो तो खुद ही एक एम्फेसिस है. अल्लाह ताला की कोई भी बात हमारे लिए बाय डिफॉल्ट एक एम्फेसिस है, उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा एम्फेसिस की टेक्निकली जरूरत नहीं, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एम्फेसिस दैट देयर इज इन द सेंटेंस. कितनी एम्फेसिस के साथ ये चीज बोली गई है, और जितनी भी पॉसिबल लैंग्वेज के अंदर मुमकिन हो वो सारे के सारे एम्फेसिस में मौजूद है. इसके बाद नेक्स्ट लेवल कोई एम्फेसिस कोई है ही नहीं जो विच यू कैन अप्लाई ऑन इट, जो उसके हम अप्लाई कर सकते हैं. इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक, इंडीड, ये ऐसी चीज है कि कोई इंसान स्पीच दे रहा और स्पीच के अंदर वो अपने डाइस को अपने फिस्ट से हिट कर रहा ना. इन्नल इंसान लफी खुसर, दैट्स अ काइंड ऑफ एम्फेसिस. आपको समझाने के लिए चीज बता रहा हूं. इंडीड इंसान एक खसारे के अंदर है, और बचने के लिए हमारे अंदर चार चीजें होनी चाहिए: ईमान, अमल सालिहात, तवासुब हक, तवासुब सब्र. पहली दो चीजें जो है, ईमान और अमल सालिहात, इनको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, और तवासुब हक और तवासुब सब्र, इनको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं. एक होता है कि अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअली, ईमान, अमल सालिहात, हक और सब्र को इंडिविजुअली एनालाइज करना. और दूसरा होता है कि क्या इन दोनों का आपस में भी कोई कनेक्शन है, क्या इन चारों का भी आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं, यानी कि क्या ईमान और अमल का कोई कनेक्शन है कि नहीं. तो अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट कर ले तो हमें ये चीज पता चलती है, जैसे अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये चीज मेंशन्ड है कि कोई शख्स हालत ईमान में चोरी नहीं कर सकता. यानी कि हालत ईमान के अंदर आप कोई गलत काम नहीं करोगे, यानी कि आपके ईमान का इफेक्ट आपके अमल के ऊपर हो रहा है. कोई भी इंसान हालत ईमान के अंदर बदकारी नहीं कर सकता, यानी कि अगर ईमान मौजूद है उसका इफेक्ट आपके अमल के ऊपर होगा ही होगा. जैसे एक और हदीस में आया है कि इस शख्स का कोई ईमान नहीं, इस शख्स का कोई ईमान नहीं. 3 बार रसूल ने ये चीज फरमाई है, हदीस के अंदर मेंशन्ड है, बुक्स के अंदर. इस शख्स का कोई ईमान नहीं, यानी कि अब आपके ईमान की नफी हो रही है. किस चीज का ईमान नहीं है, किस शख्स का ईमान नहीं है? 3 बार फरमाया. जिसकी ईजा रसाई से उसका पड़ोसी अमन में नहीं, जिसकी ईजा रसाई से उसका पड़ोसी अमन में नहीं, यानी कि आपकी एक्शन से आपके ईमान की नफी हो रही है. योर ईमान इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 0. अब आप बताओगे ईमान तो एक दिल की कैफियत है, दिल की कैफियत है. मैंने अंडरस्टैंडिंग किया, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखा, तो मेरा अमल कुछ भी हो. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. आपका अमल जो है, आपके एक्शंस जो है, वो कनेक्टेड है ईमान के साथ, यानी कि ईमान बढ़ेगा, आपके एक्शंस, अच्छे अमल भी बढ़ेंगे. और इसको इसको कोरोलरी भी देखो कि अगर आपको ईमान बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अमल सालिहात इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको अमल अच्छे करने पड़ेंगे. ऑटोमेटिक इसका इफेक्ट आपके ईमान के ऊपर होगा. तो दोनों, इट गोज वाइस वर्सा. एक तो इंडिविजुअली हम इस चीज को देखेंगे, ईमान और अमल सालिहात, चार चीजें तो है कामयाबी के लिए, लेकिन इनका एक दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट है. आप अमल सालिहात इंक्रीज करो, ईमान इंक्रीज होगा. आपका अमल सालिहात कम होगा, आपका ईमान भी कम है. यानी कि जिस तरीके से फरमाया कि इंसान के अमल से अगर आपका पड़ोसी, अगर उसको तकलीफ हो रही है, तो उस शख्स को ईमान ही नहीं है. ये एक चीज हो गई. अब और तवासुब हक एंड तवासुब सब्र को ब्रैकेट करो अलग से. हक क्या होता है? व्हाट इज हक? हक इज द ट्रूथ. सिंपल तरीके से, सबसे बड़ा ट्रूथ, किसी भी चीज को, कोई किसी इंसान को तकलीफ दे रहा, बुलिंग हो रही किसी कमजोर की, किसी ताकतवर से, तो आपने क्या कर दिया? उस बुली को बता दिया कि इसको बुली मत करो, बुलिंग मत करो, इसको एक्सप्लॉइट मत करो. ये भी एक छोटा सा हक है. दिस इज ऑल्सो हक. और सबसे बड़ा हक क्या है? सबसे बड़ा हक क्या है? सबसे, इस कायनात की सबसे बड़ी रियलिटी क्या है?
وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایز ڈیفینڈرس بات کریں گے تو وہاں سے ریزسٹنس آئے گی. تو مومنٹ آپ حق کی بات کرو گے وہاں سے ہمیشہ ریزسٹنس آتی ہے. اگر ریزسٹنس نہیں آئے گی کسی بھی حق کو دیکھے، چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ہو اور بڑے سے بڑا حق بھی ہو. اسی طریقے سے ایک اور چیز، اس سے پہلے میں آپ یہ چیز کو بتاؤں کہ ہماری لائف کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، پوری تاریخ کے اندر ایسے لوگ اٹھے ہیں، ایسے لوگ بھی اٹھے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو. ایسے لوگ بھی اٹھے ہیں جنہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہو. ایسے لوگ بھی اٹھے ہیں جنہوں نے بہت ساری ریئلٹیز کا انکار کیا ہو، جو ایک اپرنٹ ریئلٹیز ہے، جو ایک ظاہر ریئلٹیز جو ہے ان کا انکار کیا ہو. ایسے لوگ اٹھے ہیں اس دنیا کے اندر. لیکن اس دنیا کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں اٹھا، چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، اتھیسٹ ہو، جو بھی ہو، بدھسٹ ہو، ایسا کوئی انسان نہیں اٹھا جس نے ڈیتھ کا ڈینائی کیا ہو. یعنی کہ اپرنٹلی اگر ہم دیکھیں، ڈیتھ جو ہے، موت، لیبلو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ڈیتھ کا کوئی منکر آج تک نہیں اٹھا. دیر از نو ون ہو ہیز ڈینائڈ ڈیتھ. کسی بھی مذہب کا ہو، خدا کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اللہ کے منکر اٹھے ہیں لیکن ڈیتھ کا کوئی منکر نہ اٹھا ہو، وہ آج تک نہیں اٹھا. سب سے بڑا حق، چھوٹے سے چھوٹا حق ہو اور بڑے سے بڑا حق ہو، اس کی ریزسٹنس ہمیشہ آتی ہے ان ون سینس اور دی ادر. اور جب ریزسٹنس آئے گی آپ کا اس کے اوپر ایٹیٹیوڈ، اگر ریزسٹنس نہیں آتی تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی، دو ہی سچویشنز میں جب آپ حق پہ ہو اور ریزسٹنس نہ آئے تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جس سوسائٹی میں یا جس فیملی میں یا جس ماحول میں یا جس کے بارے میں بھی آپ حق کی بات کر رہے ہو، یا تو وہاں پہ آلریڈی ٹروتھ حق موجود ہے. اگر حق موجود ہے تو ریزسٹنس نہیں آئے گی، سیدھی سی بات. اور دوسری چیز، اگر ریزسٹنس نہیں آئی، دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ حق کا کوئی نہ کوئی پورشن پھر چھپا رہے ہو. اگر وہاں پہ حق موجود نہیں ہے اور آپ کو ریزسٹنس نہیں آ رہی کسی طریقے سے، تو دیر از سم سارٹ آف اے جینٹلمینس اگریمنٹ. اور جب ریزسٹنس آئے گی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہو؟ صبر کا ایٹیٹیوڈ ہو، وتواصوا بالصبر، ہمارا صبر کا ایٹیٹیوڈ ہو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے جو لیول ہے زندگی گزارنے کی، جو ہمیں ڈیلی لائف میں جو چیز ہمیں مدد کرے. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، ایک جانور کی ایگزامپل لے لو آپ، بلی کی لے لو یا کسی کتے کی لے لو یا کسی اور جانور کی. ایک بلی ہے، آپ نے اس بلی کو پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو دودھ پلایا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو نیچرل سی بات ہے کہ بلی بھی آپ سے پیار کرے گی. مطلب بلی آپ کے لیے کوئی اگریسو نہیں رہے گی. یا کوئی کتا ہو، اس کو کھانا کھلایا، اس کے ساتھ پیار محبت کیا فار ایگزامپل، تو کتا بھی آپ دیکھو کہ کتے کا بھی ایٹیٹیوڈ ود ریسپیکٹ ٹو یو ایک اگریسو نہیں ہوگا، ایک نارمل سافٹ ایٹیٹیوڈ رہے گا. مائٹ بی ویگنگ دا ٹیل آلسو. اب ان کنٹراسٹ آپ ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ لے لو، کتے کو ڈراؤ، بلی کو ڈراؤ، بلی کو آپ ڈراؤ وہ بھی آپ کو ڈرائے گی، وہاں ہو سکتا ہے جمپ بھی کرے آپ کے اوپر. تو جو ایک اینیمل ہوتا ہے، اینیمل کیا کرتا ہے؟ اینیمل ریئیکٹ کرتا ہے. انڈرسٹینڈ دس ورڈ، ریئیکٹ. اینیمل کرتا ہے ریئیکٹ. ریئیکٹ ہوتا ہے کہ جس طریقہ کا ایکٹ ہوگا ویسے اس کا ریئیکشن ہوگا. آپ کا جو ایکٹ ہوگا وہ اس اینیمل کا ریئیکشن ہوگا. ایکشن ہیز اے ریئیکشن. اب اگر ایک انسان ہے، اس کو میں نے کوئی چیز بتائی، آپ کو کسی نے کوئی چیز بتائی اور آل آف اے سڈن آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ریئیکٹ کیا. تو انسان اور جانور کے اندر پھر کوئی فرق نہیں رہا. اگر انسان بھی ریئیکٹ کرے بیسڈ آن جو بھی اس کا ایکٹ ہو یا اسٹیمولس ہو، بیسڈ آن دیٹ وہ ریئیکٹ کرے. بی ہیئر، ڈونٹ گیٹ لاسٹ. ریئیکٹ کرے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور جانور کے اندر ایک چیز، ایک بہت بڑی فرق یہ ہے کہ انسان ریئیکٹیو نہیں ہوتا، انسان ریئیکٹ نہیں کرتا بیسڈ آن اسٹیمولائی، بٹ انسان ریسپانس دیتا ہے. یو گیو ریسپانس. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریئیکٹ
اس میں کیا فرق ہے؟ ریئیکٹ کرنا اور ریسپانس کرنا. ریسپانس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا اسٹیمولے آ جائے یو ول یوز یور مائنڈ, آپ اپنے عقل سے کام لوگے اور بیسڈ آن دیٹ آپ کا ریسپانس آئے گا. کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی غلط کرو. کسی نے آپ کے اوپر چلایا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں آپ بھی چلاؤ. کسی نے آپ کی بے عزتی کی, اس کا مطلب یہ بھی نہیں آپ بھی بے عزتی کرو. تو اگر آپ وہ کر رہے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ریئیکٹ کر رہے ہو. کسی نے آپ کے ساتھ پیار و محبت کیا, آپ بھی کرو. ریسپانس چاہیے آپ کو اپنی تھاٹ پروسیس یوز کرنی ہے ٹو سی دیٹ واٹس مائی ریسپانس گونا بی. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی, فار ایگزامپل کہ اس کی بدتمیزی ٹالرنس لیول ہائی ہوگی, آپ کی ایک کنٹینیوس سی چیز ہو رہی ہے, تو آپ کا ریسپانس کیا ہو, دیٹس گونا بی ڈیٹرمنڈ بائی یو. اسی وجہ سے یہی عمل صالحات اور قرآن کے اندر مینشن ہے, والکاظمین الغیظ, غصے کو روکنے والے, تھام لینے والے, والعافین عن الناس, معاف کرنے والے. انسان کا کیا ہوگا؟ ریسپانس ہوگا. انسان ریئیکٹ کبھی نہیں کرے گا. تو دا مومنٹ آپ نے یہ چیز, ایک دن میں یہ چیز نہیں آئے گی, اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے. جس کو کہتے ہیں ہم, ایک ایزی طریقہ اس چیز کو پریکٹس کرنے کا یہ ہے کہ 5 سیکنڈ ڈیلے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی یہ چیز اسٹیمولے کوئی ایسا آ گیا جس کا آپ کا ریئیکشن ایسا ہو کہ آپ ہو سکتا ہے آگ بگولا ہو کسی چیز کے اوپر بھی, 5 سیکنڈ ریسپانس, 5 سیکنڈ ڈیلے, 5 سیکنڈ کا اپنے آپ کو ٹائم دے دو اور دین یو چوز یور ریسپانس. یہ ایک بہت بڑا فرق رہے گا ایک انسان میں اور ایک جانور میں. وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر, اینڈ دے ول انجوائن صبر آن ون اندر, یعنی کہ خود بھی صبر کریں گے وہ اور دوسروں کو بھی اس کی وصیت کریں گے. وصیت کیا ہوتی ہے؟ what is تواصو, وسا comes from the word وسا, رائٹ. وصیت ایک ایسی چیز, ایک تو وصیت ہوتی ہے وہ جب انسان مرتا ہے پھر وی ڈو اے ول, تو یہ ورڈ وہیں سے آئے کہ جو انسان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا لائف کے اندر, سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو وہ سب سے ایک فنڈامنٹل چیز سمجھتا ہے, تو یا اس کی پوری زندگی کی جو پونجی ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو. اب تو ہم وصیت صرف اس چیز کو بولتے ہیں مانیٹری سینس میں, لیکن اگر آپ اسکالرس کو دیکھو, بڑے بڑے اسکالرس کو, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ, یا امام غزالی رحمہ اللہ, یا اسی طرح سے بہت سارے, یا ایون حضرت لقمان علیہ السلام, ان کی وصیت کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی اپنے بچوں کو اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو وزڈم کی باتیں سکھانا, جو انہیں لائف, وہی ان کی وصیت ہوتی تھی. ان کے, ہماری وصیت, جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا نا, ہمارا ویلیو سسٹم از ٹوٹلی چینج, ہمارا ویلیو سسٹم ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے, بیکاز اب ہم صرف ایک ہی چیز کے اوپر, ون ڈائمینشنل, ہیونگ منی اور ویلتھ از مینس ٹو ریچ اوور گول. یہ ہمارا گول نہیں ہے. ہمارا گول کامیابی یہ نہیں, یہاں پہ ہماری کامیابی سٹاپ نہیں کرتی. یہ ایک مینز ہے, مینز آپ کی کچھ کر سکتے ہو, آپ ڈفرنٹ طریقے سے مینز پہنچ سکتے ہو آپ کہیں پہ, لیکن ہمارے گولز جو ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے سکسس کی, وہ بیسڈ آن دا پرنسپلس مینشن ان دا قرآن. یہ جو بڑے بڑے اسکالرس رہے ہیں, ان کی وصیت کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی اچھے اخلاق سکھانا. وہ کیا ہوتی تھی؟ وزڈم کی باتیں سکھانا, وہی ان کی پونجی ہوتی تھی, اس کو وصیت کہتے ہیں. تو تواصب حق اور تواصب صبر, یہ ورڈ وہیں سے آیا کہ وصیت جو سب سے امپورٹنٹ چیز, اور انجوائن کرنا ایک دوسرے کو, وصیت کرنا ایک دوسرے کو, کس چیز کی؟ حق کی اور صبر کی. اسی طریقے سے جب ہم دین کو سمجھتے ہیں, وہی قرآن میں ورڈ مذہب, اسلام کے لیے ورڈ نہیں آیا مذہب, ایسے کہ مذہب اسلام, یہ ورڈ کبھی نہیں آیا. دین ورڈ آیا قرآن کے اندر, ان الدین عند اللہ الاسلام. تو انڈرسٹینڈنگ آف دین کیا ہے؟ واٹ از دین؟ دین ڈز ناٹ مین ریلیجن. اور ریلیجن جب ہم بولتے ہیں تو ہم اپنے دین کو ایک محدود کر دیتے ہیں وہیں پہ. اس چیز کی بھی ہمیں پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, واٹ از انڈرسٹوڈ بائی دین. اسلام کے قرآن کے اندر ورڈ دین یوز ہوا ہے. تو دین کہتے ہیں دو چیزوں کو, مطلب دو چیزوں کو ملا کے. ایک ہمارا, جس کو ہم ریلیجن بولتے ہیں. ریلیجن کیا ہوتا ہے؟ ریلیجن ہوتا ہے جس میں سیٹ آف بلیفس ہو. ریلیجن کہتے ہیں تین چیزوں کا نام. ریمبر دس, ون از بلیفس, عقائد, بیسک عقائد. ہم نے اس کے اندر ایک ڈیٹی کو سمجھا, اس کے اندر اس کی ٹیچنگز کو سمجھا, ہمارا ایک بلیف بن گیا ایک چیز. دوسری چیز سیٹ آف ریچولس.
रिलीजन की बात कर रहा हूं, सेट ऑफ रिचुअल्स, और तीसरी चीज होगी कुछ सोशल कस्टम्स। ये तीन चीजें मिला के आपका रिलीजन बनता है। व्हाट इज सोशल कस्टम्स? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा हुआ, इसका हम अकीका करेंगे, या जैसे अलग अलग रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट तरीकों से वो कस्टम फॉलो होते हैं, तो है सोशल कस्टम। इसी तरीके से शादी हो, कैसे हो, निकाह हो या फेरे हो, या जो भी अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग सोसाइटीज के अंदर, उनको हम सोशल कस्टम्स बोलते हैं। या जब इंसान मर जाए, इसको अब हम दफनाएं या हम जलाएं या क्या करें, इसका ये सोशल कस्टम्स हो गए। यानी कि सोशल कस्टम्स, आपके रिचुअल्स, और आपका बिलीफ, ये तीन चीजें मिला के रिलीजन बनता है। यानी कि इस्लाम, अगर हम बोलें कि इस्लाम एक रिलीजन है, तो हमने इस्लाम को महदूद कर दिया इन तीन चीजों के अंदर, दैट्स इट। बट इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इस्लाम इज नॉट अ मजहब, इस्लाम दीन। अब डिफरेंस क्या होगी? रिलीजन प्लस, ये तीन चीज आ गई रिलीजन में, रिलीजन प्लस हमारे सोशल वैल्यूज या हमारा सोशल सिस्टम, ये बना के दो चीजों को मिला के आपका दीन बनता है। यानी कि एन इस्लाम, आप एक इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल तो हो आप, लेकिन आपकी सिर्फ जिम्मेदारियां इंडिविजुअल लेवल तक नहीं है, ये फैलती है आपकी सोसाइटी के ऊपर भी। आप एक सोसाइटी का हिस्सा हो, और जब एक इंसान, दो इंसान मिलते हैं, लेट्स से शादी होती है, तो एक खानदान वजूद में आता है, तो खानदान इज द बुनियाद ऑफ वो सोसाइटी। और बहुत सारे खानदान मिलते हैं, तो आपकी सोसाइटी बनती है, और बहुत सारी सोसाइटीज बनती है, आपकी स्टेट सिटी बनती है, बहुत सारी स्टेट सिटीज बनती है, तो कंट्री बनती है, बहुत सारी कंट्रीज बनती है, तो आपकी दुनिया बनती है, पूरी वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन दैट। तो रिलीजन के एस्पेक्ट्स इस्लाम के अंदर मौजूद है। रिलीजन के एस्पेक्ट्स क्या है? तीन: इबादत, अकायद, दैट इज बिलीफ्स, इबादत रिचुअल्स, और कुछ माशरती रसूमात, सोशल कस्टम्स, तीन चीजें। लेकिन इसके अलावा और चीजें हैं, दैट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सोसाइटी, योर सोसाइटी विच इज व्हाट वी कॉल एज सोशल सिस्टम। इसको बढ़ा के आपका फिर बन गया बड़ा सा सिस्टम। तो जिस इंसान के अंदर वतवासो बिल हक हो, यानी कि वो खुद रहे हक के ऊपर, पहले तो हक के ऊपर खुद रहे वो, और ही एंजॉइंस, वसियत करे हक की अपने एनवायरमेंट के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, सोसाइटी, वो द सर्कल ऑटोमेटिकली इंक्रीज खुद ब खुद होगा, वो खुद ब खुद इंक्रीज होगा। आपके अंदर खुशबू होगी, वो खुद ब खुद बाहर आएगी। और अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि अगर अल्लाह ताला ने वतवासो यहाँ पे यूज न किया हो ना, मतलब इस सूरा में नहीं होता वतवासो, तो ये होता कि मैं खुद हक पे हूं, बाकी हो या ना हो, आई डो नॉट केयर अबाउट दम। बट दैट्स नॉट द केस। वतवासो बिल हक, ये खुद भी रहना और दूसरों को भी उसकी तलकीन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले खुद रहना है, यानी खुद को नहीं भूलना कि हम दूसरों को दीन की दावत दे रहे हैं, देन खुद कलमा नहीं आता पढ़ना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सबसे पहले अपने आप को मुस्तहकम करना, सबसे पहले खुद चलना उन चीजों के ऊपर। लेकिन ये भी नहीं कि इंसान बोले कि सबसे पहले मैं तो अभी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सबसे पहले मैं बहुत बड़ा एक आलिम दीन बनूंगा, उसके बाद आई विल डू व्हाट वास बिल हक। दैट इट, इस्लाम तो इस चीज अगेंस्ट एक्चुअली बोलता है कि जैसे रवायात एंड हदीस में आता है कि बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन वर्स। अगर आपको एक ही आयत पता है, उसी की प्रोपगेशन कर दो, उसी को दूसरों तक पहुंचा दो, ये भी वतवासुल हक है, एक ही आयत अगर आपको पता हो। लेकिन ये चीज कि अगर आप ये चीज समझते हो कि मैं ही सुबह से लेकर शाम तक हक पे रहूं, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी फिर सही नहीं है वतवासुल हक की, बिकॉज आपकी फैमिली विच इज अ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट ऑफ योर सोसाइटी, अगर हमारी फैमिली सही हो, हमारी सोसाइटी खुद ब खुद सही हो जाएगी। और वी विल बी आस्क्ड अबाउट आवर फैमिलीज, सबसे पहले फैमिलीज एंड दोज हु वी आर एसोसिएटेड विद, सबसे पहले वी विल बी आस्क्ड अबाउट देम। वतवासो बिल हक, तो जिस तरीके से एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं यहाँ पे, वो है एग्जाम्पल सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं ग्रीक टाइम्स में। तो सोक्रेटिस क्या थे? वो हक पे थे, उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम, so he was on truth, he would say that I'm on truth, and he would at the same time propagate the truth in his society। वो सच्चाई की भी प्रोपगेशन कर रहे थे उस टाइम अपनी सोसाइटी के अंदर, जो
جو اس ٹائم ہیڈز آف دا سوسائٹی تھے، انہوں نے کہا یہ تھریٹ ہے، سوکریٹس از اے تھریٹ ٹو our society, is a threat to the young minds. تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو سمجھایا، لیکن وہ رکا نہیں، بیکاز وہ حق پہ تھا. تواصل الحق کی بات کر رہا ہوں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو سوکریٹس رکا نہیں. تو لاسٹ میں اس کو آپشن دی گئی، اس کو بولا گیا یا تو تم یہ کرو، سوسائٹی سے الگ ہو جاؤ. اس کو چوائسز دی گئی تھی، یا تو تم یہ زہر کا پیالہ پیو، ادھر یو ڈرنک پوائزن اور یو اسٹاپ پروپاگیٹنگ واٹ یو آر پروپاگیٹنگ. تو اس نے زہر کا پیالہ پینا پسند کر دیا. He preferred drinking poison, but he did not stop from speaking the truth. He preferred it. اب یہ ہوتے ہیں ان کی ایگزامپلس ہم آج دیتے ہیں، ایکسٹراڈنری پیپل. یعنی کہ پوائنٹ یہ ہے کہ جس انسان کو حق سمجھ آ گیا نا، وہ بس اس تک محدود نہیں رہے گا. اگر حق وہاں پہ محدود ہو رہا ہے، دین آپ کو نا حق کی انڈرسٹینڈنگ پھر خود ہوئی نہیں، وہ خود بخود آئے گا باہر. اٹ ول آٹومیٹکلی کم. اور جیسے ہی وہ باہر آ گیا وہ چیز، اٹ ول کم آؤٹ، دیر ول آلویز بی ریزسٹنس. اور اس ریزسٹنس کو ہم کیسے ہینڈل کریں، وہاں پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہو، یہ بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے. ایروگینٹلی ہم کوئی بھی چیز کہیں پر بھی بہیو، وی شوڈ نیور بی ڈوئنگ دیٹ. اور اگر ریسپانس نہیں آ رہا، وی نو دیٹ کہ ادھر اس میں ٹروتھ آلریڈی موجود وہاں پہ، یا وہاں پہ آپ کوئی چیز جینٹل مینز اگریمنٹ پوچھے. ایک اور ایگزامپل وہ ہے گوتم بدھ کی. وہ گوتم بدھ whether he teached right thing or wrong thing, we're not going in that. وہ چیز میں نہیں بتا رہا، بٹ ایز این ایگزامپل یہ ہے کہ اس کو جو چیز سمجھ آ گئی نا، اسے سب اپنی لگژریز چھوڑ کے، وہ سارے لگژریز چھوڑ دی گوتم بدھ نے. اور اس کے بعد he started a different life altogether. ایک ریڈیکل چینج جس کو ہم کہتے ہیں نا انلائٹنمنٹ ایک انسان کے اندر ہونا. جس طریقے سے ایگزامپل ہے سلمان فارسی علیہ السلام. ان کی ایگزامپل کیا تھی؟ سلمان فارسی کیا تھے؟ his father was a پادری، right, in a Zoroastrian temple in ایران، ماڈرن ڈے ایران، پرشیا. وہ اس کے اندر پادری تھے، اینڈ وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی پادری ہی بنے. بٹ وہ حق کی تلاش میں نکلے وہاں سے، اور وہاں پہ کسی طریقے سے وہ پہنچ گئے سیریا، اور جہاں پہ پادری سے کرسچینٹی وہاں پہ اس ٹائم تھی آلریڈی. تو وہاں پہ اس کو لگا کہ یہی حق ہے. حق کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، سرچنگ فار دا ٹروتھ. اور اس کے بعد ان کو کسی نے وہاں پہ سلیو کر کے مدینہ لے کے آ گئے، غلام بنا کے. مدینہ میں تھے، اور وہاں پہ پھر خبریں آ رہی تھی. یہ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب پروفیسر وسلم کو نا نبوت، اس سے پہلے کی تھوڑی بات ہے، لیکن جب ان کو نبوت دی گئی اس ٹائم خبریں آ رہی تھی مدینہ میں کہ کوئی بندہ مکہ میں ہے جو نبوت اور اللہ اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو وہاں پہ ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں ان سے ملوں. لیکن غلام تھے، جا نہیں سکتے تھے، بیکاز اس ٹائم کا سلیوری کا کانسیپٹ ہی اس سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ تھا، جو ہم آج تصور نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ ہجرت ہو گئی، اور پروفیسر وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے. تب جا کے وہ وہاں پہ سلمان فارسی علیہ السلام ان سے ملے ہیں. اور یہ ہے کہ حق کی تلاش میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ، بٹ کانسٹنٹ اسٹرگل آف دا ٹروتھ. سو دا پوائنٹ از کہ ہم اپنی زندگی، اگر ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، ایک سکسیسفل زندگی بسر کرنی ہے، تو یہ چار چیزیں ہماری زندگی کے اندر فنڈامنٹل بنیاد حاصل کریں. اس سے یہ چیز پتہ چلتی، اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں امپورٹنٹ ہے، مینڈیٹری ہے. اٹس ناٹ کہ آپ بتاؤ 3 ہوگی تو 1 نہیں ہوگا. آل 4 تھنگس مینڈیٹری. اس سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ 4 چیزیں ہو، he has got nothing else, nothing, but he has these 4 things. not necessarily کہ اس میں آپ ایک اونچی لیول تک پہنچ جاؤ، جس کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرو چاروں چیزوں کے اندر آپ. اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، there's nothing else you have, but you have all 4, you are successful. لیکن ان کنٹراسٹ آپ کے پاس سب چیزیں، ایوری تھنگ، all the luxuries of the world, everything that you have, بٹ ان میں سے ایک چیز مسنگ ہے، یو آر انسکسیسفل پرسن. آپ کامیاب شخص نہیں ہو. اور جیسے میں نے بگننگ میں بھی، اسٹارٹنگ میں بھی یہ چیز کہی کہ یہاں پہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بڑی بڑی جنتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بیسک ایک ایلیمنٹری ایک پاس مارکس کی بات ہو رہی ہے. ٹو گیٹ دا پاس مارکس وی ہیو ٹو ہیو، یعنی کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، بس یہ ہے، بس یہ 4 چیزیں ہیں، وہ انسان کامیاب ہے. اس کی تشریح بھی ہے پورے قرآن کے اندر. جب بھی ہم قرآن ابھی کے بعد دیکھیں، پڑھیں، اور اس میں سے آپ دیکھ لینا، اب دیکھ لینا کوئی نہ کوئی ان میں سے کوئی چیز نہ اسی کی ایکسپلینیشن ہوگی.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان بقلوبکم. ایمان اور اسلام، اس کی تشریح، ایمان ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، انہی کی تشریح. انسان جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نا اس ٹائم، ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہول، وہ اس کو کہتے ہیں ڈیزائر بیسڈ لائف. ڈیزائر بیسڈ لائف. اگر آپ کسی اینیمل یا جانوروں کی زندگی دیکھو نا، وہ کس لیول پہ جیتے ہیں؟ وہ جیتے ہیں نیڈ کی بیسس پہ، ضرورت کی بیسس پہ. یعنی کہ انسان کو کھانا کھانا ہو، انسٹنکٹ ہو کھانے کا، ہنگر کا، تو وہ کھانا کھائے گا، اتنا ہی کھانا کھائے گا جتنا اس کا پیٹ بھرے گا. جتنا پیٹ بھر گیا تو ہی ول اسٹاپ. اتنی ہی چیز کر. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جانور کو نا بلڈ پریشر ہو گیا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور کو ڈپریشن ہے. آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی. انہی جانوروں کے اندر بیماریاں ہوں گی جو ہیومن ٹچ میں ہوں گے، جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. جو انسانوں کے ساتھ جانور نہیں رہتے نا، یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کبھی. جانور کے اندر ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، یا باقی باقی جو ڈیزیزز ہے. اینیملز جو ہے وہ اپنی زندگی جیتے ہیں ضرورت کی بیسس پہ. انسان زندگی جیتا ہے ڈیزائر کی بیسس پہ، نیڈ کے بیسس پہ بھی نہیں. جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائر آف انسٹنگس کو فلفل کرنا، ویدر وہ ہنگر ہو، فوڈ ہو، ڈیزائر فار فوڈ. اب ڈیزائر ورڈ خود بخود جو ہے نا، ڈیزائر ورڈ، اگر آپ اس کو دیکھو کہ یہ ورڈ بنا کیسے ہے، ڈیزائر، DESIRE، DENSIRE. اس کی ایٹمالوجی آپ دیکھو، the word آیا کدھر سے ہے. it actually means to reaching out to stars. reaching out to stars جو کبھی فلفل ہی نہ ہو. ڈیزائر خود ہی اس کو کہتے ہیں جو چیز کبھی فلفل ہی نہ ہو. انسان کے اندر اگر ایک ڈیزائر پورا کرنا ہو نا، اس پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اتنے ریسورسز موجود ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایک ڈیزائر پورا کرے. ویسے کیوں ہے؟ جب بھی آپ کا ایک ڈیزائر فلفل ہوگا نا، ناؤ آپ چاہو کہ اور ہو، آپ چاہو کہ میرے پاس ایکس وائی زی چیزیں ہوں، یہ مل گئی، یہاں پہ آپ سیٹسفائی نہیں رہوں گا. اب یو وڈ وانٹ مور. انسان ایز اے ہول، ایز اے کمیونٹی کہہ رہا ہوں، انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا. ایز اے وانٹ مور، وہ مل گئی، یو وانٹ مور. ایک ڈیزائر فلفل کرنے کے لیے ریسورسز موجود نہیں ہے. اور ڈیزائر کے بیسس پہ لائف جینا، ڈیزائر کے بیسس پہ لائف جینا، وہ لو لیول ہے اینیملز کی لائف سے. جو اینیمل نیڈ بیسڈ لائف جیتے نا، اس سے بھی لو لیول پہ ڈیزائر بیسڈ لیول ہے. یعنی کہ ہم جو لیول لائف جی رہے ہیں نا، دیٹ از لوور دین اینیملز. نیڈ تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، اینڈ دے آر لیونگ بیٹر لائف. اگر نا کمپیئر کریں، وہ ڈیزیز ایلیمنٹس ہیں نہیں. ڈیزائر کی بیسس پہ لیول لائف جینا از ورس دین لیونگ دا لائف آن اے نیڈ لیول. تو ہم نیڈ پہ بھی نہیں جی رہے ہیں زندگی، ضرورت کے اوپر بھی نہیں جی رہے ہیں زندگی، ڈیزائر کی. اینیمل سے بھی نچلے درجے کی لیول کی زندگی ہم جی رہے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو انسان کے لیول پہ زندگی جینا ہے. ابھی تو پہلے تو اینیمل کے لیول پہ آنا ہے، اس کے بعد کم سے کم انسان کے لیول تو وہ بہت ہی لکس فار اوے فرام آئیز رائٹ ناؤ. تو انسان کی لیول پہ اگر زندگی جینی ہے، اس کے اصول پرنسپلز یہی رہیں گے کہ ہم سب سے پہلے اپنا اخلاق صحیح کریں، درست کریں، اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح کریں، اپنا بلیف سسٹم صحیح کریں، ہمارے عمل صالحات صحیح کریں. ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہو، جس طریقے سے احادیث میں بھی اور بعض روایات میں بھی چیز منشن ہے کہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منشنڈ کہ مجھے بھیجا ہی گیا اخلاقی درستگی کے لیے، تو کریکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایک بنیادی فنڈامنٹل چیز بنے. لیکن یہ جو ہے نا، اب دو چیزیں ہوتی ہے. کوئی انسان اچھا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہے. somebody is good with you، ایک گڈ کریکٹر یا ایک اچھا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس، جیسے ایک سیلز مین کا ہوتا ہے. اس سیلز مین کو نا کسٹمر کے سامنے اچھا بننا ہے. کیوں؟ تبھی تو وہ چیز لے گا نا آپ سے. تو یہ اچھا ہمیں نہیں بننا. اچھائی اور اچھا کریکٹر ہمارے پرسنالٹی کا پارٹ ہو، ہماری پرسنالٹی کا فنڈامنٹل پارٹ ہو، کہ ہم بنیادی طور اچھے بنے. اور اس کے اوپر پریکٹس ہے. یہ کسی سپیچ سے یا کوئی ویڈیو آڈیو سننے سے یا کوئی بک پڑھنے سے نہیں آئے گا. جو بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں، اب بہت ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کریں ایکشنز میں. ایک ہی یہ سمپل سی صورت ہے نا یہاں پہ.
3 आयत्स पे बेस्ड, और एक ही सेंटेंस है ये, दिस वन सेंटेंस. जैसे मैंने कहा कि आयत इज नॉट ए सेंटेंस, ये 3 सेंटेंसेस नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है कि कसम है असर की, इंसान खसारे में है सिवाय उनके जिनके अंदर ये चीजें हो. ये एक सेंटेंस है, एक सिंपल से सेंटेंस के, एक सिंपल सेंटेंस, एक सूरा, सूरा तो है, सूरा लुक्स बिग, बट एक सेंटेंस के ऊपर हम अपनी जिंदगी बसर करें ना, अच्छाई को, और इस एटीट्यूड के अंदर उसको प्रैक्टिस करें रोज. ईमान को इंक्रीज कैसे करें? अमल सालिहात करें. अमल सालिहात क्या, उसकी तशरीह हम कुरान में फर्दर पढ़ सकते हैं. बस एक चीज कर देना, अब देखना हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी. एवरीथिंग इंशाल्लाह विल बिकम बेटर. मैं ये नहीं कह रहा कि गम और परेशानी जो इंसान की लाइफ में है वो दूर होगी. आई एम नॉट सेइंग दैट. इसको, ये जो लोग आपको कहेंगे ना कि कुरान पढ़ो, इस नमाज पढ़ो तो परेशानियां दूर होंगी, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आपको. ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन एक चीज होगी कि लाइफ को फेस करना आसान होगा, चीजों को फेस करना आसान होगा, बिकॉज आपके एटीट्यूड के अंदर चेंज आ गई. आपका जो थॉट प्रोसेस है वो समझ आ गया कि क्या है. जब आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो प्रॉब्लम्स और लाइफ को फेस करना आसान है. आपको पता है कि पहले मुझे जिंदगी महबूब से महबूब तर थी, अब आखरत महबूब से महबूब तर है. तो जब ये इंसान ये रेडिकल चेंज सोच में आ गया ना, अब देखना आपके शब रोज चेंज होंगे, एटीट्यूड चेंज होगा. आपको उन चीजों में खुद ब खुद मजा आएगा जो अल्लाह को महबूब है. आप उन चीजों को ना बुरा समझोगे जो अल्लाह को पसंद नहीं. खुद ब खुद ये चीज आपके अंदर आ जाएगी. लेकिन सबसे पहले अपने एटीट्यूड को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और अपने बुनियादी कैरेक्टर को हमें चेंज करना है. अल्लाह ताला हमें कुरान की तालीमात पे अमल करने की तौफीक दे. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम.